अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान। बात करेंगे आज बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ की। साहिल जो कि एक बच्चों की हकूक़ की तंजीम है, उसके मुतालिक केसेस में, अब्यूज़ के केसेस में और बच्चों पर तशद्दुद के केसेस में कोई वाज़े कमी देखने को नहीं मिल रही। 1300 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जनवरी से जुलाई 2019 में, जिसका मतलब ये है कि हर दिन 7 बच्चे पाकिस्तान भर अब्यूज़ के शिकार होते हैं। इसको किस तरह दुरुस्त किया जाए और इसके साथ साथ जो वजूहात सामने आते हैं, चाहे वो शऊर में कमी हो, चाहे तफ्तीश में कोताहियाँ हो, चाहे बहुत बड़े बड़े अवेयरनेस के कैंपेन्स की कुछ कमियां हों, उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज़ चौहान साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, सारा अहमद साहिबा चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और हमारा सलीम साहिबा माहिर नफ्सियात। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। जस्टिस चौहान साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, आपने इन अमूर को बहुत करीब से देखा हुआ है और कसूर सानिया भी जो हुआ था पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा चाइल्ड अब्यूज़ का स्कैंडल, उस पर आपने कई बार कुछ नुकात उठाए हैं फोरेंसिक्स के मुतालिक और पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक। जब अब्यूज़ का केस होता है सर, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को बेहतर किस तरह किया जाए? देखिए, आज भी हम देख रहे हैं एक केस हुआ है चाइल्ड अब्यूज़ का, वहाँ पे कसूर में भी और कहूटा में भी। अच्छा, अब क्वेश्चन तो ये है कि ये फेलियर है मजहबी लीडर्स का, ये फेलियर है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, और ये फेलियर है पुलिस का टू चेक दिस इंसिडेंट। ज़ैनब के केस में फिर हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें अयां हुई, लेकिन जब हम कसूर फिर गए तो हमने ये देखा कि जो केसेस चलान हुए वो सारे बरी हो गए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने उसमें कोई मेहनत नहीं की और वो मिला गए, क्योंकि जो इफ़ेक्टेड पार्टीज़ थीं वो विन ओवर कर लेती थीं। और मुझे ये भी हैरत हुई कि जो आदमी उस वक़्त था जब हमने कसूर को पॉइंट आउट किया, वो फिर भी वहाँ पुलिस वाला लगा हुआ है। तो हमने गवर्नमेंट से कहा कि इसे फिल फॉर चेंज किया जाए और यहाँ वो लोग लगा दिए जाएं जो पैशनेट हों, जिनमें अर्ज हो कि वो कर सके, क्योंकि एक चाइल्ड अब्यूज़ वाला जो बच्चा होता है तकरीबन लावारिस हो जाता है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो शर्मसार होते हैं और पुलिस वाले जो हैं उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल ठीक। सारा अहमद साहिबा, इसी नुक्ते को आगे चलाते हुए जब हम बात करते हैं एक तरह का सोशल स्टिग्मा का, और कि इसको सिर्फ आप कॉम्बैट कर सकते हैं कि शऊर के कैंपेन्स होने चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए कि ये स्टिग्मा नहीं है, ये एक ऐसा मसला है जिसको आपको तामीरी इक़दामात लेते हुए उसका हल कराना है। किस तरह देखती हैं आप इसको? जी देखें, आप एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो, और आज आपने बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू रेस किया है विच इज़ चाइल्ड अब्यूज़। अब चाइल्ड अब्यूज़ की जब बात की जाए, इसमें दो तरह की दो चीज़ें हैं, एक है प्रिवेंशन साइड और एक है एक्शन साइड। ठीक है, जब प्रिवेंशन की बात करते हैं, दैट्स वेयर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब, जिसकी मैं सरबराह हूँ, हमारा रोल आगे आता है। उसमें यह है कि मैस अवेयरनेस कैंपेन की जाएँ, और वो हमने स्टार्ट किए। मुझे आए हुए 10 मंथ्स हुए हैं, हमने पूरे पंजाब भर में ये मैस अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया। इनका मकसद ये है घर घर जाके, रोडों पे, सिविल सोसाइटी को, सारे स्टेक होल्डर्स को, मीडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मीडिया हमें बहुत सपोर्ट करता है केसेस आइडेंटिफाई करने में, हम सब मिलके लोगों तक आगाही पहुँचाएँ कि चाइल्ड अब्यूज़ है क्या, अपने बच्चे को इससे प्रोटेक्ट किस तरह किया जाए, बच्चे को अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए, गुड टच बैड टच का फ़र्क सिखाया जाए। हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स भी कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि ये एक पीडोफाइल्स जो है, और ये हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली जिनका एक माइंडसेट बन चुका है सिंस चाइल्डहुड, और इसको चेंज करना जो है ना वो ओवरनाइट नहीं हो सकता, इसमें सालों लग जाएंगे, लेकिन हमने मिल के काम करना है, इसको चेंज करना है। क्योंकि जो आदमी जिसके दिमाग में ये होता है, हमें पहले नहीं पता होता, ये चीज़ें डेवलप करती हैं टाइम के साथ।
بٹ ہم نے وہاں پہ روٹ کاز پہ جا کے پہلے تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ آپ بچوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑیں نہیں. جہاں تک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے پریونشن میں, اتنی والدین کی بھی ذمہ داری ہے. دوسری بات ایکشن. اب میں قصور کے واقعے کی اگزامپل ہوں گی. میں کافی کریڈٹ دیتی ہوں پنجاب پولیس کو, جس نے اتنے افیکٹولی ابھی جو قصور میں چونیا میں 4 بچوں کا ریپ اور مرڈر ہوا, اس کے قاتل کو کس طرح پکڑا, کیونکہ پوری جو پروسیڈنگز تھیں وہ میرے ساتھ شیئر ہو رہی تھی, میں اس میں انوالو تھی. مجھے بتایا ہمارے اے آئی جی پنجاب نے کہ کس طرح ہم نے اتنے لوگوں کا ڈی این اے کروایا, وچ از ناٹ این ایزی جاب, اینڈ کر کے پھر فائنلی دے کاٹ دا کلپریٹ, اینڈ اس کو اب سزا مل رہی ہے, ہی از بیہائنڈ بارز, اینڈ وی ول میک شیور دیٹ اس کو جو سزا ہے اس کی ڈیتھ سینٹینس اس کو ملے. اب ایکشن میں ہو گئی پولیس کی, پریونشن میں سارے جب اسٹیک ہولڈرز مل کے کریں گے, آئی تھنک ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں, لیکن اس میں لگتا ہے ٹائم. آپ کو پتہ ہے جب سے میں آئی ہوں ہم نے 200 سے زیادہ میں نے خود انوالو ہو کے چائلڈ ابیوز کے کیسز ایڈریس کیے ہیں, جا کے ملی ہوں وکٹم سے اور کلپریٹ کو اریسٹ کروایا ہے اور اس کے اینڈ تک فالو کیا ہے. ٹھیک. ہمارا سلیم صاحبہ, ایک ایسپیکٹ ہے جس کو شاید اس طرح کی ترجیح نہیں دی جاتی جس طرح دینی چاہیے, اور وہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان بچوں پر جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ بہت زیادہ فار ریچنگ ہیں, اور اس پر نہ تو اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے, نہ تو پالیسی میں اس طرح کا حصہ رکھتا ہے. تو اگر ہم بات کریں سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ کی تو کیسے کرنی چاہیے اور اس کو ترجیح کس طرح دیں؟ سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑا ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب یہ کیس رپورٹ ہوتا ہے اول تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. کاؤنسلر تک تو جانے کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی, کیونکہ اس بات کو کوئی ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں ایک ابیوز کے بعد. یوزلی دے گو انٹو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. لیکن چونکہ اویئرنیس اتنی نہیں ہے اور پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کے ساتھ اب ڈیلنگ ہم نے کیا کرنی ہے, یا کسی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جانا کتنا نیسیسری ہو گیا, تو وہ چیز ادھر ہی رہ جاتی ہے اور وہ ساری زندگی وہ بچہ اس چیز سے سفر کرتا ہے اور بار بار یہ ٹراما اس کے لیے ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور وہ کنٹینیوس رہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اویئرنیس کیمپینس چلانے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیولز پہ, اس چیز کو اسکولز میں ایسے کاؤنسلرز اویلیبل ہونے چاہیے, کیونکہ ایسا بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ جب ایک بچہ آ کے رپورٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ ابیوز ہوئے, یوزلی اسکول ٹیچرس کو بتا رہا ہوتا ہے یا فرینڈس کو بتا رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی وہ نہیں بتاتے کیونکہ گھر والوں سے ان کو ایک ڈر اور ایک شرم والا فیکٹر ہوتا ہے. تو کیا ہمارے پاس ایسے کاؤنسلرز اویلیبل ہیں؟ کیونکہ کہیں بھی گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا پلاننگ کہ اس طرح کی سائیکولوجیکل ہیلپ یا کاؤنسلنگ اویلیبل ہو اسکول لیولز پہ. نہ صرف کاؤنسلرز بلکہ ٹیچرز, دا ٹیچرز شوڈ بی اویئر کہ اگر ایسا بچہ ہمارے پاس آئے کہ ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کیس کو ہم نے پیرنٹس تک کیسے پہنچانا ہے اور اس بچے کو ہولڈنگ کیسے دینی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس بچے کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوشچن کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے, یہ بہت انفارچونیٹ سی بات ہے کہ پیرنٹس بچے ہی کو ایکیوز کر کے کہتے کہ تم نے کچھ کیا ہوگا, تمہاری وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہوگا, بجائے اس کے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اکنالج کریں کہ یہ چیز ہو چکی ہے اینڈ ناؤ دیٹ چائلڈ نیڈس ہیلپ. وہ چیز نہیں ہوتی ہے, الٹا بلکہ وکٹم ہی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو اس خوف کی وجہ سے کوئی بھی سامنے بچہ آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا, یا شاید پیرنٹس ہی سامنے ایسی پراپر ٹریٹمنٹ یا کاؤنسلنگ ہیلپ ہی نہیں لینا چاہتے ہیں کہ شیم بیسڈ ہے, اس کو برش اٹ انڈر دا کارپیٹ اور اس کو بس وہیں رہنے دیں, اور دیٹ بیکمز اے بگ پرابلم فار دا چائلڈ. وقفہ لیں گے, گفتگو جاری رہے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بچوں کی تحفظ اور چائلڈ پروٹیکشن کے متعلق بات کی جا رہی تھی. جسٹس علی نواز چوہان صاحب, جب ہم نے یہ سارا قصور کا واقعہ دیکھا تو کچھ کیسز تھے جن کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے کے گئے, لیکن اس کے بھی باوجود 4 ملزم تھے ایٹ لیسٹ جن کو بری کیا گیا تھا. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ عدالتی جو پروسیس ہے وہ اتنی زیادہ طویل ہے اور کیونکہ استغاثہ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ جو والدین ہیں جو یہ کیس کرنا بھی چاہتے ہیں وہ مزید ڈسکریج ہو جاتے ہیں. تو پہلا سوال جناب, کیا ان کو اینٹی ٹیرر کورٹس ہی جانا چاہیے, اور دوسرا پروسیکیوشن کو کس طرح کیا جائے؟ پروسیکیوشن کو بہتر اس طرح کیا جائے کہ اس کے اوپر کوئی سپرویژن ہو, کوئی ویجل ہو, کوئی واچ ڈاگ ہو. مجھے یاد ہے جب میں لا سیکرٹری تھا تو ہم اس کو ساری چیز کو, جتنے پروسیکیوشن کیسز کے, اس کو
ہفتے ریویو کرتے تھے کہ ان کیسز کا ہوا کیا. اب تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بالکل سپریٹ ہو گیا ہے, اور ہم نے یہ بھی کوشچن اٹھایا پروسیکیوشن سے کہ یہ لوگ بری کیسے ہو گئے, جبکہ وکٹم جو ہے وہ بذات خود ایک شہادت تھی, اور اگر پیرنٹس کہتے بھی تھے تو انہیں سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ کی جو بےزتی ہونی تھی وہ تو ہو گئی. اچھا, اب ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کے صدے باپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ریلیجس لیڈرشپ ہے, کیونکہ یہ موریلٹی کویسچن ہے, اس کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور نہ صرف عام سکول کے بچے جو ہیں وہ ولنریبل ہیں, لیکن بہت زیادہ بچے مدرسہ کے بھی ولنریبل ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے کہ پنجاب پولیس جو ہے اس کے اب جو جوان ہیں یا جو اس کے آفیسرز ہیں وہ جا کے مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں یا خطبے کے دوران بات کر رہے ہیں. لیکن کویسچن تو یہ ہے کہ جو امام ہے اس کا کیا کام ہے؟ امام کا کام پالیٹکس ڈسکس کرنا نہیں ہے, اس کا کام ہے موریلٹی کو اجاگر کرنا اور اویئرنیس کریٹ کرنا, اور بچوں کو سمجھانا جو قرآن شریف بھی پڑھنے آتے ہیں یہ کہ اجنبیوں سے بچو, کوئی تمہیں ٹچ کرے تو بچو, جیسے کہ کرسچین پریسٹ کرتے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں, میں نے خود دیکھا. اب سوال یہ ہے کہ آج کے اعداد و شمار میں اگر دیکھوں جو کہ ڈان کی اپنی ریسرچ اور کلیکشن ہے, وہ یہ ہے کہ 3832 کیسز چائلڈ ابیوز کے رپورٹ ہوئے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, جس میں سے 63% تو پنجاب سے ہیں, 34% آزاد کشمیر سے ہیں, 27% سندھ سے ہیں, اسی طرح کے پی, بلوچستان, اسلام آباد اور ان علاقوں سے گلگت, اور اس میں 55% لڑکیاں ہیں اور 45% بوائز ہیں. اچھا, اب جب ہم نے یہ قصور کا کیس کیا تھا تو یہ خیال تھا کہ جسے کہتے ہیں ہم نیبرہڈ واچ ہوگی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گی, تو وہ کوئی بھی نہیں ہوا کیونکہ لوگ اسے سنا کے بس چپ کر گئے. لیکن جو ریلیجس لیڈرز ہیں جن کا بنیادی کام تھا یا جو ممبرز آف دی اسمبلی ہیں ان کا کام تھا, وہ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئے. دے تھاٹ اٹ دس واز اے نارمل تھنگ. لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو وہاں کا پولیس اسٹیشن ہے مین, اس کے لوگ اس میں اس طرح انوالوڈ ہیں کہ وہ اگر کوئی کورٹ کیس رپورٹ ہوتا ہے تو دے وڈ لیٹ them فری فار منی, اور ہم نے ان کی شکایت بھی کی ہے آئی جی سے. اب مجھے پتہ نہیں کہ کیا ایکشن ہوا کیا نہیں ہوا, کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے بیوروکریسی میں نہ ارج ہے نہ پیشن ہے. جب تک ارج اور پیشن نہ ہو, یا اسی طرح جو موریلٹی والے لوگ ہیں ان میں ارج اور پیشن نہ ہو, تو یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے موراکو میں امام بننے سے پہلے اس کو ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھائی جاتی ہیں, وہ سائیکالوجی بھی سمجھتا ہے. تو ہمارے امام کو کیوں نہیں ٹریننگ دی جا سکتی آن لائن جیسے موراکو میں دی جاتی ہے, جو میں نے خود دیکھی ہے. موراکو کے سفیر کو جب میں نے کہا تو اس نے کہا میں نے بھی گورنمنٹ کو کہا کہ ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, تو کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا. تو یہ صورتحال بگڑے گی اور بگڑتی جائے گی. اب دیکھیں جو کنونشن ہے, اصل ماں ہے چائلڈ پروٹیکشن کی, وہ ہے چائلڈ کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ. یہ کنونشن جو ہے یہ دیکھیے آیا ہے 1990 میں. اس کے لیے بھی ہمیں جو صدے باب کرنے تھے یا اس کے نیچے کام کرنا تھا وہ پوری طرح نہیں ہوا. جو چائلڈ کمیشن بھی پاکستان میں بنی ہے وہ اتنی انڈیپینڈنٹ نہ ہو سکتی ہے, کیونکہ منسٹری آف ہیومن رائٹس تو انڈیپینڈنٹ ہونے نہیں دیتی کسی کو. تو اس میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ اتنے ہائی پروفائل لوگ نہیں ہیں کہ چائلڈ ابیوز کو وہ کنٹرول کر سکیں. تو یہ کمیشن بھی میرا خیال ہے برائے نام کی ہے. مارا صاحبہ, ابھی جو فلیش پوائنٹس ہیں, قصور کا فلیش پوائنٹ ہے, بلوچستان کے مائنز کا فلیش پوائنٹ ہے, جو اکثر کہا جاتا ہے کہ ان ابیوز کے انسیڈنٹس کے بعد میڈیکل ایگزامینیشن پر اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا. پیرنٹس بھی اس نقطے سے اتنے آگاہ نہیں ہیں کہ آپ کو ایک ٹائم بار ہے, آپ کو فوری طور پہ میڈیکل ایگزامینیشن کرانی ہوتی ہے. نہ تو میڈیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد بچے کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی نہیں ہوتی.
تو اب ان دونوں ایسپیکٹس میں یہ اسٹرکچرلی کس طرح اس کو بدلا جائے؟ اسٹرکچرلی تو گورنمنٹ لیول پہ ہی بدلا جا سکتا ہے کہ ایسے اسٹیپس اٹھائے جائیں جہاں کہ اسکولنگ میں یا کمیونٹی لیول پہ مینڈیٹری ہو کہ جیسے جسٹس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مسجدوں میں بھی اس کے پراپر کلاسز کنڈکٹ کی جائیں جہاں جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے امام اس ٹاپک پہ بھی ٹچ کرے. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ جو لوگ ہماری سوسائٹی میں دیٹ آر ٹیچرز آر ریلیجیس ٹیچرز, اسکول ٹیچرز ہیں یا کسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں جہاں سے بچے ہیں یا کوئی کمیونٹی لیڈرز ہیں, وہاں پراپر اس قسم کے ایجوکیشنل پروگرامز رن کیے جائیں تاکہ اویئرنیس ہو. کیونکہ ابیوز جو ہوتا ہے بیسکلی اٹس اے سائیکل. جو ابیوزر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بچپن میں یہ ابیوز ہوا ہوتا ہے. اب جو بیکورڈ علاقے ہیں جیسے بلوچستان ہے, قصور کی بات کریں, وہاں شاید اتنی ایجوکیشن اویئرنیس نہیں ہے. تو ایک بچہ جس کے ساتھ یہ بچپن سے کیا گیا اور کنٹینیوسلی کیا گیا, اس کے لیے تو یہ چیز نارمل ہے. دے ڈونٹ نو دس از رانگ. سو وین دے گرو اپ اور وہ ایڈلٹس بن جائیں گے تو ان کو دے گوڈ ڈو دا سیم ٹو another child because it's acceptable for them. ان کو کہاں سے یہ اویئرنیس آئے گی کہ یہ چیز prohibited ہے یا unethical ہے یا it's not allowed at all even in our religion. تو وہ گائیڈنس ان کو پھر کون دے گا؟ یہ وہاں اسی لیول سے, کمیونٹی لیول سے ہی اسٹارٹ ہوگا نا. اینڈ دین گورنمنٹ should also take this up for schools and other institutes and proper مسجد میں امامس کو بھی پراپر ایجوکیشن ملنی چاہیے اس چیز کے بارے میں. اسی پہ وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی ہے بچوں کے تحفظ کی اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی کنونشنز کی بھی. جسٹس چوہان صاحب, ابھی وہ بیچ میں شاید سوال رہ گیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا, کہ آپ نے قصور کے کیسز بھی ATC میں ٹرائی کیے. ابھی عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آیا ہے غلام حسین ورسز اسٹیٹ, جس میں انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی کے کیس ہوتے ہیں ان کو آپ سیکشن 6 آف دا ATA لگائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جرم جتنا بھی گرافک ہو, جتنا بھی تشویشناک ہو, اس کو پھر بھی آپ ایک دہشت گردی کی عدالتوں میں ATA میں آپ نہیں اس کو ٹرائی کر سکتے جب تک اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہ ہو, جب تک انتہا پسندی اس کا ایم نہ ہو ایٹسیٹرا. تو ان کے لیے کیا خصوصی عدالتیں ہونی چاہیے یا جو ایگزسٹنگ ایپریٹس ہے آپ کا عدالتوں کا ان کو مزید مضبوط کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کیونکہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک ڈیفائنڈ چیز ہے اور ٹیررسٹ ایکٹ بھی ایک ڈیفائنڈ چیز ہے جو کہ ہمارے لاء میں بھی ہے. دنیا جو یونائٹڈ نیشن کا بھی ٹیررزم کا کنونشن ہے اس میں بھی ڈیفائنڈ ہے. تو اگر کورٹ کہتا ہے کہ جی جب تک ٹیررزم کی ڈیفینیشن کے مطابق واقع نہ ہو تو پھر اسے عام عدالت میں ٹرائی کریں. اور عام عدالت میں ٹرائی کیسے ہوگا؟ ویجیلنس کے ساتھ. ایسے ہوگا کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ پراپرلی پیش کرے. اگر فورینزکس میں جو ہے گڑبڑ ہو جائے اور لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہیں, کیونکہ اس میں کافی بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جیسے قصور میں ہمیں دیکھا, تو اس صورت میں کیونکہ اس کا والی وارث نہیں رہتا پھر جو وکٹم ہے, کیونکہ جب دوسرے مرڈر یہ کیسز ہوتے ہیں اس میں پارٹی سٹرونگ ہوتی ہیں دونوں سائڈز, تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. یہ نہیں کرتے پروٹیکٹ. یہ پھر وہ نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایویڈنس لاء کیا ہے, نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا جو فورینزکس کی چیزیں ہیں وہ پراپرلی سبمٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. پھر جو گواہ ہیں ان کے اوپر بھی اثر و رسوخ اپنایا جاتا ہے سوسائٹی کا کہ جی چلے معاف کر دیں, بچہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے ایفرٹس بہت چاہیے اور اویئرنیس بہت زیادہ چاہیے. لیکن پروسیکیوشن کو بھی اس میں اکاؤنٹیبلٹی میں لانا چاہیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے کیسز آئے ہیں اور ان کا رزلٹ کیا ہوا ہے. یہ کام ہے پروونشل گورنمنٹس کا. پروونشل گورنمنٹس جو ہیں اگر انہیں کویسچن کریں تو پھر ان لوگوں کو ہٹا دیں جو لوگ بالکل انکمپٹنٹ ہیں یا انڈولنس میں بلیو کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا کہ قصور کے معاملے میں آپ چیک کروا لیں اعداد و شمار کے کتنے لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ملی اور کتنوں کو نہیں ملی. اچھا, اسے کس جگہ آپ ٹرائی کریں گے اور کس جگہ نہیں کریں گے یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بندہ ٹرائی کرنے والا ہے اور جو بندہ
केस को डिसाइड करने वाला है वो ठीक बंदे होने चाहिए और उनके ऊपर नज़र होनी चाहिए और वो ये देखें। इसी तरह मैं कहूँगा हाई कोर्ट्स को। अब मैं जब हाई कोर्ट में था तो हम जाया करते थे इंस्पेक्शन में। अब मेरा ख्याल है इंस्पेक्शंस आई डोंट थिंक इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शंस हो रही हैं और हम तो मुश्किल हालात में जाते थे कि हमारे ज़माने में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन हम काम करते थे। मर्डर केस 3 दिन में डिसाइड करते थे वगैरह, एज अ ट्रायल कोर्ट भी मैं कह रहा हूँ। और अब फैसिलिटीज़ हैं तो वाई आर्ट दे वर्किंग? The Chief Justice wants them to work. So I think there has to be there has to be a method operandi to check the progress. अब इसमें एक तो तरीका है कि जो हमारे जुडिशल कॉलेजेस हैं या एकेडमीज बनाई गई हैं बहुत सारा पैसा खर्च करके, उनमें बजाय आम चीज़ें सिखाने के जो थियोरेटिकल हैं उनको प्रैक्टिकल साइड पे सिखाया जाए। वो जानते भी हैं और जान छुड़ाते हैं एंड दे मेक इट अ हॉलीडे। तो मैं जब जुडिशल एकेडमी में गया रीनो में, तो यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ मैंने देखा कि कितनी इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग है। मैंने कई दफ़ा ऑफ़र किया है कि हम इसका सिलेबस बेहतर कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं इसमें। रीनो एग्जाम्पल या पेरिडियम जो है वो बेस्ट है। इसी तरह हम देखते हैं कि वो जो वलवला होता है वो क्यों मर रहा है, बावजूद इसके कि पुलिस को भी अच्छे सैलरीज मिल रहे हैं, जजेस को भी अच्छे सैलरी ट्रायल जजेस को मिल रही हैं। व्हाई इट इज़ हैपनिंग? सो चीफ जस्टिस साहिबान जो प्रोविंस के हैं, ये उनका काम है कि उनमें मोटिवेशन पैदा करें, आए दिन उनको बुलाएं, एकेडमीज का चेक करें और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंस्पेक्शन जजेस हैं हाई कोर्ट के, दे शुड बी इफेक्टिव। वो एक एक जाके सफ़ा देखें क्यों केसेस जो हैं वो लंबे हो रहे हैं, उनमें डिले क्यों हो रही है। ये तो हम करते थे जाके उस वक़्त तो हमारे ज़माने में एयर कंडीशनर्स भी नहीं होते थे, डस्ट होती थी, हम जाके बैठते थे, सारी चीज़ें चेक करते थे। यहाँ भी हमने देखा कि बड़े नाम जो थे जजेस के वो भी जाके इंस्पेक्शन करते होते थे, चीफ जस्टिस करते होते थे। मैं खुद करता था इंस्पेक्शन ऑल ओवर, और उसमें जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है वो इन कंट्रोल रहती थी। व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग? हु विल कंट्रोल दैम? वो कहते हैं कि हु इज गोइंग टू गार्ड द गार्ड्स। सो इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको चेक किया जाए। देयर मस्ट बी अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर देम। उनको आप बेशक बाहर से लोग बुला के उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें। मैं जब चीफ जस्टिस था गैम्बिया का, तो हम आए दिन ये करते रहते थे प्रोग्राम्स कि किस तरह वो इफ़ेक्टिव केस मैनेजमेंट करें, और फिर हम चेक किया करते थे कि कुछ केसेस के फैसले यानी एट रैंडम उठा लें और देखें कि वो फैसले जो हैं वो ठीक लिखे गए हैं, नॉट ओनली ग्रामेटिकली but otherwise also on issues which were confronting the judges. International Court of Justice, इंटरनेशनल जज जब मैं था हेग में, तो वहाँ हमें वक्त पे ही आना पड़ता था क्योंकि एवरीथिंग वाज रिपोर्टेड ऑन द स्क्रीन, और वो न्यूयॉर्क इधर उधर सब जगह देखते थे कि जजेस कर क्या रहे हैं। हालांकि वी वर वेरी हाई जजेस, यानी जनरल असेंबली हमें इलेक्ट करती थी, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन स्टिल वी हैड अ रिस्पांसिबिलिटी था। बिल्कुल ठीक। ये जी, और ये अब नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन ये है कि लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनके केसेस वो खुद सॉल्व कर रहे हैं। केसेस जो है आप देख लें, मैं अर्ज करूंगा चीफ जस्टिस जो नए आए हैं पंजाब के, मेरे ज़माने में वो लॉयर थे, तो मैं उनसे भी अर्ज करूंगा कि वो ये देखें कि व्हाई द केसेस आर टेकिंग टाइम। वो पुराने केसेस निकलवाएं। हमारा साहिबा, अभी जो बात हुई विजिलेंस की और फॉलो अप की, जस्टिस चौहान साहब ने भी जिक्र किया कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए। एपीएस पेशावर के सानेहा के बाद भी यही रिपोर्ट्स आई कि बच्चों को
سنجیدہ ٹراما ہوا تھا اور نفسیاتی کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو اس میں کوئی میکینزم ڈیوائز کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے ٹراماز جب درپیش ہوں یا جب ابیوز ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اٹینڈنٹ ٹراماز ہوتے ہیں کہ کاؤنسلنگ میں بھی ایک فالو اپ میکینزم ہو تاکہ بچے کا پورے طور پہ علاج ہو سکے؟ فالو اپ میکنزم ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی جب APS کا واقعہ ہوا تھا, چونکہ وہ بھی واز ویری ٹراماٹائزنگ, اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں نہ صرف وہ بچے جو سروائیورس تھے وہ چلے گئے تھے, بلکہ پیرنٹس بھی تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پہ لوز کیا تھا, جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس وقت ہمارے پاس کوئی اس قسم کے اسپیشلسٹ نہیں تھے جو کہ ٹراما میں ٹرینڈ ہوں, نہ گورنمنٹ لیول پہ تھے, نہ آرمی کے پاس تھے. انفیکٹ اب نہ صرف آئی تھنک بچوں کے لیے بلکہ اوور آل چونکہ ہماری کنٹری کی سچویشن ہوئی ہوئی ہے جہاں ہمارے آرم فورسز والے بھی ہیں, وہ بھی دیر فائٹنگ بیٹلز آن دا فرنٹ. ایز اے نیشن جنرلی بھی آئی تھنک کہ ٹراما جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ڈفرینٹ کیسز جو اس طرح سامنے آ رہے ہیں, سیکشل ابیوز کے کیسز آ رہے ہیں یا بام بلاسٹس ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹراماز جو ہیں, اس کے لیے ہمیں ٹرین اسپیشلسٹ اب چاہیے. اور نہ یہاں پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں جہاں پہ یہ ٹریننگ امپارٹ کی جا رہی ہے. اسپیشلسٹ اگر بلائے جائیں یا بھیجے جائیں باہر لوگ جہاں کی یہ پراپر ٹریننگ لیں ٹراما ریہیبلیٹیشن کی, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرز, تو آئی تھنک دیٹ بی ویری افیکٹو اینڈ اٹس نیڈیڈ, اٹس ریکوائرڈ ایٹ دس ٹائم کہ یہ چیز ہو اور ایسے لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں. اور جیسے آئی سیڈ بیفور کہ اسکول لیول پہ یہ دے شوڈ بی اویلیبل, دے کاؤنسلر شوڈ بی ان ایوری اسکول, کیا وہ گورنمنٹ اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو یا کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہو, ڈفرینٹ پولیس ہیں, آرمی, جسٹس ڈپارٹمنٹ, جو بھی ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں دیر شوڈ بی اے کاؤنسلر دیر اینڈ دیٹ شوڈ بی مینڈیٹری. سو دیٹس دا اونلی وے ٹو ڈیل ود اٹ. سارا احمد صاحبہ, یہ جو ایک تسلسل ہے چائلڈ پروٹیکشن, میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن میں چائلڈ پروٹیکشن بل ہے یا جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے 2014 کا فیڈرل گورنمنٹ کا, اس میں یہ پروویژن ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کورٹ اسٹیبلش کیے جائیں. تو وہ تو اسٹیبلش نہیں ہوئے, تو پھر وہ ٹیررزم میں لے گئے, تو وہ اسٹیبلش کرے تو وہاں جانے چاہیے جسٹس صاحب, کیونکہ یہ میرے سے رہ گئی تھی. میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں جو ڈاکٹر ہمارا نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کس طرح کیا جائے, یہ بہت اصل میں ایک گہرا مسئلہ ہے. اور جیسے آپ نے سنا اور کہا بھی, اس کا استغاثہ سے بھی تعلق ہے, کاؤنسلنگ سے بھی تعلق ہے. آپ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ذریعے بھی بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اس کو اب بطور ادارہ ایک ون سٹاپ شاپ بنایا جا سکتا ہے کیا, جو جس میں اس حوالے سے اسپیشلسٹ ہوں؟ جی دیکھیں, ایک تو میں اگری کرتی ہوں, ہمارا استغاثوں کا پروسیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے. یہ جو چائلڈ ابیوز کیسز ہوتے ہیں ان کو نارمل عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے, ان کا ایک اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, اوپر ایک واچ ڈاگ ہونا چاہیے 100%. اور اگر اوپر ول ٹو ڈو ہو تو نیچے سارا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے, تو چاہے بیوروکریسی انٹرسٹڈ ہو یا نہیں, ہم کام کروا سکتے ہیں اگر ہم کروانا چاہیں تو. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے, میں ڈیل کرتی ہوں اسٹریٹ چلڈرن سے, میرے پاس ابھی 800 اسٹریٹ چلڈرن ہیں, ان میں سے یو ول بی سرپرائز کہ 50% جو ہیں وہ شکار ہیں چائلڈ ابیوز کا. مطلب 50% جو بچے میرے پاس ہیں وہ ابیوز ہو چکے ہیں, کیونکہ جو بچے اسٹریٹس پہ ہوتے ہیں دے آر ولنریبل ٹو exploitation of any form. It can be sexual abuse, it can be child beggary. They are used for child beggary also. ان کے جسم کے پارٹس کو توڑ پھوڑ کے ان کو یوز کیا جاتا ہے چائلڈ بیگری میں. تو اگر پولیس, جوڈیشری, چائلڈ پروٹیکشن بیورو, گورنمنٹ سب مل کے ایک مہم چلائیں, ساتھ کام کریں, ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ سیریس ہے اور آپ جلد نتائج دیکھیں گے. میں آپ کے چینل کے تھرو لاسٹلی سب ریکویسٹ کروں گی اسٹیک ہولڈر سے, ابھی رائٹ نا یونیسیف, گود, اسلامک ریلیف, تمام NGOs ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. دے ہیو کانٹیکٹڈ می, جب وہ دیکھتے ہیں کام ہو رہا ہے ادھر سے ہمیں آپ کی ہیلپ کرنی ہے. ہم سب سے کانٹیکٹ میں, سیلیبریٹیز سامنے آئے ہیں, احسن خان اور نادیہ جمیل میرے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے. دے آر ورکنگ ود می. جو یہاں پہ آپ کے گیسٹ ہیں یہ بھی اگر چاہیں ہمارے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے, وی کین انشاءاللہ eradicate this menace. eradicate this. جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان صاحب, سارا ایم صاحبہ, امارا سلیم صاحبہ, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا آپ کو. ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. خدا حافظ.